अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। अशफाक इसाक सिद्दी आपके सामने मौजूद है और सबसे पहले ये एक दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया है, दहशतगर्दों की जानिब से जाफ़र एक्सप्रेस को जिस तरीके से पहले टारगेट किया गया, फिर वहाँ पर मासूम शहरियों को जिस तरीके से आवाम को, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उनको जिस तरह से यरगमाल बनाया गया, तो दहशतगर्दी के इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ज़ाहिर है कि ऐसे वाक़यात का इर्तिकाब करने वालों का मज़हब इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्लीन अप ऑपरेशन इस वक्त एज वी स्पीक नाउ जारी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्क की सियासी सूरत हाल की, तो मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, और PTI ने अगर दूसरी जमातों के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद बनाना है तो पार्टी के अंदर यकसुई होना ज़रूरी है, और पार्टी के अंदर से ये जो इस वक्त धड़ेबंदियों का एक तासुर जा रहा है उसका खात्मा ज़रूरी है। तो इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। आजकल एज ऑफ नाउ मैं ये देख रहा था कि आप फैसलाबाद भी जा रहे हैं, मुल्तान भी जा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों से आपको बड़ा अप्रिशिएट भी लोग आपको कर रहे हैं, बट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ, आर यू? बहुत शुक्रिया। मैं सकर गया था अली वजीर को छुड़ाने के लिए, तो वापसी पर जो है खाना खाने के लिए मुल्तान गए। वहाँ मुल्तान के लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। फिर फैसलाबाद रास्ते में आता था, वहाँ हमारे इलाके के लोग थे, वहाँ पे फिर घंटा घर में भीड़ जमा हो गई थी। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत मिल रही है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोहब्बत किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। और मेरे पास शायद ही इन लोगों को वापस देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के लिए जुर्रत से खड़ा होना, और फिर जो तहरीक इंसाफ के बानी है उनके लिए इन हालात में जो भी खड़ा होगा उन पे मोहब्बत के डोंगरे बरसाए जाएंगे। अच्छा, वैसे एक इंप्रेशन होता था शेर अफजल साहब कि जिस किसी को पार्टी से निकाला जाए या लोगों को ये पता चले कि बानी ने इसके ऊपर से हाथ उठा लिया है, तो नॉर्मली लोगों का रवैया बदल जाता था। ये जो लोगों से आपको मोहब्बत मिल रही है, तो क्या ये इंडिकेशन है कि लोग समझते हैं कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या ये चीज़ें वक्ती हैं, या फिर आप वापस आ जाएंगे तहरीक इंसाफ में? क्या वजह क्या लगती है? मैंने 3 दफ़ा मेरे साथ ये अमल हुआ। अच्छा। और पहले भी निकाला गया, और जब निकाला गया तो उस वक्त जब PTI के जलसे होते थे तो जलसों में वर्कर मेरे नाम के नारे लगाते थे और ये एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि इस शख्स के साथ ज्यादती हुई। 2 दफ़ा जब निकाला गया तो मैं उस वक्त इस उम्मीद पे कि जी कोई फैसला रिव्यू होगा तो मैं नहीं बोला करता था। दोस्त अहबाब भी कहते थे, और फिर फैसले उन पे नजरसानी हो जाती थी। अब जब तीसरी दफ़ा निकाला गया है मुझे, तो मेरे फैमिली खसूसन मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े मायूस हुए हैं। अच्छा। यानी उनकी अब कह दें, कल मैं आ रहा था तो सदर साहब का खिताब था और पार्टी का फैसला था एहतजाज करना है, तो मेरे ख़ानदान मेरे बच्चों ने कहा कि कोई एहतजाज में आपने शरीक नहीं होना है। अच्छा। मैं अब ये बार बार के निकाले जाने से तंग आ चुका हूँ, और मार भी खाई, तकलीफ भी उठाई, जेलों पे भी गए, ऊपर से जो है ये डिसिप्लिन के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ। अब मैं मतलब ये है कि मेरी सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। मैं खान के साथ, खान के कास के लिए हमने जो किरदार अदा किया है वो तारीख में रकम हो चुका है। अब उसी किरदार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और मुझे एक बंधन में बंधा हुआ है। ये लाखों लोग थे जो मेरे साथ 9 मई के बाद निकले, इन्होंने मेरे साथ इकट्ठे मार खाई, तकलीफ सही, लिहाजा चाहे दुनिया कुछ भी करे, लेकिन वो लोग जो लाखों लोग जो मेरे साथ निकले थे और जो PTI का डाई हार्ट सपोर्टर हैं, वो इस बात को नहीं मान सकता है कि मेरा खान का साथ छोड़ा जाना जो है पार्टी के मफाद में है। लोगों की मोहब्बत अपनी जगह, पार्टी को आप हर प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करते हैं, वो अपनी जगह, उसके बावजूद वो कौन लोग थे जो 3 दफा साजिश करके आपको निकलवाने में कामयाब रहे? सवाल है बड़ा मुश्किल जी। तो मेरा मन तो करता है कि बता ही दूं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके वसातत से पूरी कौम को बता दूं कि मैं बुनियादी तौर पर रवैयों का शिकार हूं। ये जो इंसानी रवैये हैं, जिसको अंग्रेजी में हार्टीनेस कहते हैं, या आप इसको तकब्बुर कहें, या आप ये समझ लें कि पार्टी के अंदर एक कल्चर सा बना हुआ है कि मार भी खाओ, तकलीफ भी उठाओ, और साथ में जो है तहकीर आमेज रवैया भी आपने बर्दाश्त करना है। मैंने इब्तिदा से इस हवाले से
ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی تھی کہ میں کوئی ایسا تحقیر امیز رویہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ تقریباً پوری قیادت اس تحقیر امیز رویے کی شکار ہے۔ تو وہ لوگ، آپ اگر پارٹی کے سینئر لوگ اس میں تھے، فیملی سے لوگ تھے، کون لوگ تھے جن کا تحقیر آمیز رویہ؟ دیکھیے خان صاحب کو علم ہے، اور خان صاحب جو ہیں پتہ ہے کہ ان کے پارٹی کے عمائدین کے ساتھ کیا رویہ برتا جاتا ہے، اور عملی طور پہ اگر ہم دیکھ لیں نا، خان صاحب انہی لوگوں کے اثار میں ہیں، سارے فیصلے پارٹی کے وہی لوگ کروا رہے ہیں، اور غلط فیصلے، میرٹ کے منافی فیصلے، چاہے کوئی بھی فیصلہ اٹھا دے، میں چیلنج پہ کہتا ہوں۔ اور آپ 1.25 سال سے آپ دیکھ لینا، آپ ہمارے فیصلوں میں آپ کو تسلسل نظر نہیں آئے گا، ہماری کوئی عملی طور پہ آپ کو ورکیبل اسٹریٹجی نظر نہیں، ایک یکسانیت نہیں نظر، کوئی یکسانیت نہیں ہے۔ اور پھر ایک فیصلہ ہوا کہ جی یہ کام کرنا ہے، تو اس پہ جو ہی عمل درآمد شروع ہوا تو دوسرے شخصیت کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں اس کو اس طرف موڑ دو، تو پھر وہ اس طرف مڑ جاتا ہے، اور یوں اس وجہ سے پارٹی میں فیصلے جو ہیں وہ مذاق بنے ہوئے ہیں۔ پوری پارٹی کو علم ہے کہ کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی تبدیلی کے لیے کوششیں ہو جاتی ہیں، اور فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ 26 نومبر کے بعد سے جو ایک امپریشن ہمیں ملا، جو کہ علیمہ خان صاحبہ کا بیان ہو یا پھر بشرا صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہو، تو ان سے یہ لگتا تھا کہ پارٹی کے لوگ اس طریقے سے مخلص نہیں ہیں بانی کو باہر نکلوانے میں۔ یہ امپریشن کبھی انہوں نے آپ کو دیا؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے لوگ خان کے ساتھ ان 2 خواتین کی وجہ سے تو مخلص نہیں ہیں، وہ خان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ کون سی ایسی پارٹی ہے پاکستان میں جس کا ورکر 22 نومبر کو نکلتا ہے، نہ چائے کا بندوبست ہے، نہ کھانے کا بندوبست ہے، اور 23 کو اسلام آباد میں کی پیریفری میں آتا ہے، تو اس سے زیادہ لگاؤ اور محبت ورکر اور کس طرح اظہار کر سکتے ہیں؟ تو جو بیانات آئے، بہت سارے بیانات جو ہیں غلط بیانی پر مبنی تھے، اور میرا خیال ہے کہ ورکر نے تو ایک تاریخ رقم کی خان کے ساتھ محبت میں یا خان کے عشق میں، اور اب لیکن درمیان میں ورکر ڈائریکٹلی اس وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، درمیان میں ایک میڈیم ہے جو کہ مختلف رہنما اپنا جن کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ پھر وہاں سے ڈائریکشنز لے کے آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ کیا وہ اپنا رول صحیح پلے کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وہ جو رہنما جو اب مختلف نہیں ہیں، چند ہی رہنما ہیں یا چند ہی لوگ ہیں، رہنما تو میرے خیال میں کمپلیکس ٹرم ہوگا، چند لوگ ہیں جو خان سے مسلسل مل رہے ہیں، اور شاذ و نادری کوئی ایک آدھ نیا بندہ چلا جاتا ہے، باقی وہی میڈیم ہے، اور وہی انہی کا فیڈ بیک ہے، اور ایک طریقے سے جو ہیں خان صاحب کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے، ایک حضرت پاس دیتا ہے، دوسری شخصیت جو ہیں وہ اس پہ تھرو مارتی ہیں، اور تیسری شخصیت کٹ مارتی ہیں، تو یوں اس انداز سے جو ہے خان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ خان صاحب کی جو ہے لمیٹڈ رسائی ہے انفارمیشن تک، اپنی قیادت تک، اپنے ورکر تک، فیڈ بیک اس کے پاس جا نہیں رہا ہے، سارا ڈیپینڈنس ان کا انہی لوگوں پہ ہے۔ تو ایسے حالات میں جو پکچر، جو بھی منظر کشی وہ کر لیتے ہیں، انہی پہ خان صاحب جو ہیں۔ تو یہ ایشو مس کمیونیکیشن کا ہے، یا پھر مس انٹرپریٹیشن کا ہے، یا پھر آپ کے خلاف بالخصوص کوئی سازش کا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں پورے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نمبر 1 غلط بیانیاں ہیں، چغل خوریاں ہیں، کسر پسر ہیں، اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ کسی کو میرا انداز بیاں پسند نہیں ہے تو انہوں نے جناب خان کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ کسی کو میڈیا پہ میرا بیٹھنا پسند نہیں ہے، کسی کو میری جو آزاد رائے ہے میری وہ پسند نہیں ہے، تو لہٰذا باقی تو یہ ڈسپلن کیا چیز ہوتی ہے؟ 3 دفعہ بندے کو نکالتے ہیں، ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے 4 دفعہ انہوں نے بیانات دیے، آپ ہی کے چینل پہ انہوں نے اسی پروگرام میں میرے حوالے سے گفتگو کی جو نازیبا تھی، جس کا جواب میں نے مالک صاحب کے شو میں دیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کا بولا جانا ڈسپلن نہیں ہے اور میرا جواب دینا ڈسپلن ہے، تو ایسے ڈسپلن جو ہیں اس کی میں آئندہ بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تو پارٹی میں پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی زیادہ سنی جاتی ہے، یا ان کی سپورٹ زیادہ ہے؟ کچھ حلقے ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ فی الوقت جو ہیں جن لوگوں کی وجہ سے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں، ان کی تو سنی جاتی ہیں، تو فی الوقت آپ کہہ سکتے ہیں 2 ماہ کے بعد شاید کوئی اور منظر ہوگا۔
تو آپ نے کہا کہ آپ تنگ آ چکے ہیں ساری سچویشن سے، تو پھر اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا پارٹی کے ساتھ دوبارہ واپسی کا، اگر بانی واپس آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جی لیٹس کم بیک اینڈ سچویشن فکس کریں، تو پھر کیا آپ کریں گے؟ اور 2 ماہ میں ایسا کیا چینج ہوگا؟ 2 ماہ تو یہاں پہ تو ہر وقت فیصلے جو ہیں وہ تغیر پذیر ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں جلدی خان کو مایوس بھی کر لیتے ہیں نا. ابھی خان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوگا، عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے. مجھے نظر آ رہا ہے کریں گے احتجاج. ان کی اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ احتجاج کریں. یہ 10 لوگ جمع نہیں کر سکتے ہیں. اور خان صاحب کو تو بتایا ہوگا کہ جی کراؤڈ پلر کی ضرورت نہیں ہے، ماسز کو ہم نکال سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے نا یہ احتجاج جو پہلے ہوئے آپ دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیکھیں، احتجاج کے لیے کے پی چلا جاتا ہے. احتجاج پنجاب میں کرنا ہے، خان پنجاب کو اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. 26 نومبر کو 25 نومبر کو 24 نومبر کو حتیٰ کہ اسلام آباد نہیں آ سکے. اب عید کے بعد جو ہے خان کو کہا عالمگیر احتجاج ہوگا اور کوئی ایلیشن میں مولانا صاحب سے ہم الائنس کریں گے. یعنی کہ اب پی ٹی آئی کی اوقات یہ ہو گئی ہیں کہ مولانا صاحب ان کے لیے نکلیں گے. خود کیا تعداد کم ہے، پارٹی مضبوط نہیں ہے. پاکستان میں تو آج کل پی ٹی آئی کا طوطی بول رہا ہے. جو ورکر، جتنے کمیٹڈ ورکر ملے ہوئے ہیں، جتنی ماس پبلک سپورٹ ہے آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مولانا صاحب کیوں کر پی ٹی آئی کی حمایت کریں گے جب ان کی سیاسی انٹرسٹ کا کنفلکٹ ڈائریکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی کے پی میں. ہاں. اور کبھی ہمارے ان کے ساتھ مراسم اچھے رہے نہیں ہے، نہ انہوں نے ہمارا اچھا کبھی ذکر کیا ہے نہ ہم نے. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ آپ کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ساتھ ان کے مذاکرات یا جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن غلط ہوئے ہیں کے پی میں، یعنی ہم نے الیکشن کا مینڈیٹ ان کا چرایا ہے، تو بتا دے کوئی ایک ہلکا بتا دے. میں نے ان کے بیٹے کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور 10,000 یا 20,000 سے شکست نہیں دی، 50-55,000 سے شکست دی ہے. تو لہٰذا اگر اور پھر آپ کے علاوہ علی امین کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہیں، علی امین گڈا پور کے ساتھ بھی، وہاں پر بھی اختلافات ہیں ان کے. نہیں مولانا صاحب کے ساری زندگی رہے ہیں نا، وہاں آگ اور پانی ہے. وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لبرلزم کی بات کرتے ہیں، انلائٹڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستانیت کی بات کرتے ہیں. وہ ہر چیز میں جناب مذہب کو گھسا دیتے ہیں. تو لہٰذا کہاں پہ ہم اکٹھے ہو؟ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی 10 بندے نہیں نکال سکتی. اس کی وجہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے ہمارے پاس ابھی ہماری 1 سال کی کارکردگی آپ دیکھ لیں، 5 دفعہ 6 دفعہ علی امین خان کے توفیل ہی اتنے ہزاروں یا لاکھوں لوگ نکلے. انہوں نے سپانسر کیا، لاجسٹک فراہم کی، ہمت دلائی اور یہاں پہ لوگوں کو لا سکا. خیر ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ علی امین خان خود بھی میرا خیال ہے بتدریج مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. لیکن اگر ان کو بھی مائنس کرتے ہیں احتجاج کی اس سیاست سے اور مجھے بھی آپ نے نکال دیا ہے، تو آپ خود بحیثیت صحافی دیکھیں کون آپ کو نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ مزاحمت کی سیاست کر سکے. شیر افضل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک وفاقی جماعت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب یہ 26 نومبر کا پروٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کے بعد جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر ہم نے یہ ایک چیز دیکھی کہ لوگ زیادہ تر، آپ نے کہا علی امین گنڈا پور کے توسط سے نکلے، کے پی سے لوگ گئے، موسٹلی وہیں سے گئے، یا اگر 100% نہ بھی ہوں. تو دوسرے صوبوں سے لوگ نہ آنا، ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ لیڈرشپ کی ناکامی ہے کیا؟ میرا خیال ہے اس وقت سندھ اور بلوچستان کو تو منع کیا تھا، اس کے باوجود بھی بلوچستان سے بھی کافی لائے، چند لوگ سندھ سے بھی آئے، پنجاب سے. میں آپ کو عرض کروں پی ٹی آئی جو ہیں پریکٹیکلی صرف کے پی میں آرگنائزیشن صورت میں موجود ہے. یہ تینوں صوبوں میں پی ٹی آئی انتظامی طور پہ یعنی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. پنجاب سے تو بڑی لیڈرشپ موجود ہے، بڑے لیڈرز موجود ہیں. تنظیمی ڈھانچے کی میں بات کر رہا ہوں نا. تو لہٰذا جس پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، جو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے جا رہے ہیں. تنظیمیں سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی ہماری تنظیم نہ ہونے کے برابر ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر ایک کوئی نام لیں اگر آپ کچھ لوگوں کے. اب میرا خیال ہے کہ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ نہیں ڈالی جا سکتی. اس کی بنیادی ذمہ داری جو ہے خان صاحب کو اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ بحیثیت مجموعی ذمہ دار ہیں. ہم نے وہ کام کیا نہیں ہے. پنجاب کو تبھی اٹھا سکیں گے نا جب ہم وہاں تنظیمی ڈھانچہ جو ہے اس کو مرتب کریں گے. سندھ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سارے کنسٹیچوئنسیز میں اپنے امیدواری ہم نے فیڈ نہیں لا سکے یا ہم نے کھڑے نہیں کیے.
جو ہماری بلوچستان کی کابینہ بنی ہے، حیرت کی بات ہے 450 ووٹوں پہ بنی ہے کہ 450 کی ٹوٹل ہماری ووٹرز کی تعداد ہیں جنہوں نے یہ کابینہ منتخب کی ہے. تو لہٰذا جب تک صرف کے پی وائی صوبہ ہیں، 9 مئی کے بعد بھی لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے. علی امین خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، وہ صوبائی صدر تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں تنظیم کو بھی بچایا، تھوڑ پھوڑ سے بچایا. 1 مہینہ تقریباً ہو چکا ہے جب آپ کو پارٹی سے نکالا گیا. جی ہاں. 1 مہینے میں آپ نے سوال اٹھایا اسمبلی میں جا کے کہ مجھے کیوں نکالا، اس کا جواب ملا؟ یہ جواب ان کے پاس ہے ہی نہیں. بدنیتی ہے، فطور ہے نیتوں کا، بغض ہے، کینہ ہے. میرا قصور یہ ہے ورکر جو ہیں جلسہ گاہ میں میرے نام کے نعرے کیوں لگاتے ہیں. آپ جائیں نیشنل اسمبلی آپ آئیں، دیکھیے اس میں یہ نہیں ہے کہ میرے سر پہ کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں یا سرخاب کے پر ہیں، لیکن خدا نے لوگوں کی دلوں میں قبولیت یا مقبولیت دی ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں آپ کی رائے میں نے دیکھا مثبت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو وہاں پر جو پیغام رسانی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں اہم رول ان کا ہے، یعنی کہ ان کی کافی ملاقاتیں ہوتی ہیں. انہوں نے کیا رول پلے کیا جب یہ نکالنے کا فیصلہ ہو رہا تھا؟ انہوں نے کیا کنوے کیا وہاں پر اندر جا کے؟ دیکھیے علی امین خان کی ملاقاتیں تو اب جب سے بانی اندر گیا ہے 6 سے زیادہ ملاقات ہی ان کی نہیں ہوئی ہے. 6 ملاقات ہی ہوئی ہیں جو یہاں تک مجھے یاد ہیں. اور علی امین خان جو ہیں وہ تو 3-4 ماہ میں کوئی ایک ملاقات ان کو مل جاتی ہے. آپ کا معاملہ ڈسکس نہیں ہوا وہاں؟ نہیں، میرا خیال ہے علی امین خان سے میری بات ہوئی تھی. اور دیکھیں مجھے جتنے لوگوں نے خان سے میرے حوالے سے بات کی ہے، ایک نتیجہ ہے کہ جی خان کے کھانوں کو بہت ہی زیادہ پائزن کیا گیا. اب کیا میں نے کس نے کیا؟ ود ان دا فیملی کسی نے کیا یا پارٹی سے کسی نے کیا؟ کم از کم آپ یہ تو ہنٹ دے سکتے ہیں. بس سب نے مل کے کیا. اچھا، کیا تو یہ جو فیصلہ تھا یہ کس کے توسط سے آپ تک پہنچا تھا؟ یہ فیصلہ جو تھا نا، ورکر اسی لیے تو غیظ و غضب کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے نکالا ڈسپلن کے نام پہ، جنہوں نے پیسے لیے اربوں روپے، جنہوں نے ضمیر بھیجا، جو اب نواز شریف کی پارٹی کی حکومت میں وزیر بنے بیٹھے ان کو ابھی تک نہیں نکالا ہے. تو لہٰذا اتنی بھی ناانصافی نہیں ہوتی، اتنی بھی ڈٹائی نہیں ہوتی ہے. بہرحال اگر مجھے انہوں نے نکالا ہے نا، میرا کیا نقصان ہوا ہے؟ کوئی مطلب ہے وہی عوام میں وہی مقبولیت ہے، ہر جگہ پہ لوگ پیار سے محبت سے مل رہے ہیں. میں نے 3 ماہ کے لیے اعلان کیا ہے کہ پارٹی کے کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گا. کل بھی میں نے احتجاج میں شرکت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. اور 3 ماہ تک میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. 3 ماہ کی اس ٹائم فریم کی ریزن یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہیں، جو آج کے تاجدار ہوتے ہیں، سروں پہ تاج، وہ 3 ماہ کے بعد ان کی خاک بھی نہیں ملتی ہے. اچھا. تو 3 ماہ کے بعد یہ ڈائنامکس چینج ہوں گے. یہاں پہ تو جس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں، اور آج سے نہیں کافی عرصے سے، آج آپ اب علی امین خان کی مثال آپ کے سامنے ہے نا. 2 ماہ قبل جو ہیں یا 2.5 ماہ قبل علی امین خان، 26 نومبر سے قبل علی امین خان ہی پوری پارٹی چلا رہا تھا. اب سوالات ان کی ذات پہ اٹھ رہے ہیں کہ وہ ٹھہر پائیں گے یا نہیں ٹھہر پائیں گے. اچھا، خطرہ ہے ان کو؟ میں آپ کو بتا دوں نا، میڈیا کو فیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کے پی میں ہیں، ماضی میں وزیر رہے ہیں، بلکہ ایک وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر کی جوڑی تھی. اچھا. اور انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، آج بھی فائلیں ان کی پڑی ہوئی ہیں. صرف اس وجہ سے کارروائی نہیں ہو رہی ہے کہ اگر کارروائی ہوگی تو پی ٹی آئی کی بدنامی ہوگی. اچھا. ورنہ ایسے لوگوں کو جو میں آپ کو مثال دوں نا، یعنی باوجود اس کے کہ جن لوگوں نے ماضی میں پارٹی کو نقصان دیا، ایک وزیر تھے جو 6% لیتے تھے ہر ریلیز پہ. اچھا. اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایس سے لیتے تھے. اگر 1 ارب روپے ڈیولپمنٹل فنڈ ریلیز ہو رہے تو 6 کروڑ روپے ان کو دینے ہی دینے تھے. اور خان کو شکایت بھی ہوئی، پھر اور خان نے جو ہیں اس وقت نوٹس بھی لیا. لیکن ابھی پھر انہی شخص کو دوبارہ وزارت دلانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے کے پی میں، ہاں، کہ اس کو پھر شامل کرے. تو علی امین ایسا کریں گے؟ دیکھیں علی امین خان کی یہ خوبی ہے،
یہ فرق ہیں بزدار میں، محمود خان میں اور علی امین خان میں کہ وہ جس انداز میں دیکھیں جو ترکے میں یہ میراث میں حکومتوں نے کیا چھوڑا، 200 ارب روپے کا لون قرضہ چھوڑا، خالی خزانہ چھوڑا، اچھا، اور 1 سال کی کارکردگی دیکھیں، یعنی کہ گزشتہ حکومت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں انصاف جو ہیلتھ کارڈ تھا، ہیلتھ کارڈ اس وقت کی جو ادائیگیاں ہوتی تھی اسپتالوں کی، اور آج 30% اسکیلیشن ہوئی ہے، انکریز ہوا ہے. اس وقت 1 ارب سے زیادہ بل بڑھ جاتا تھا، آج 1 ارب سے زیادہ نہیں بڑھتا ہے، تو اور کارڈ بھی بڑھ گئے ہیں. یعنی یہ صرف ایک کرپشن کی میں مثال دوں جو انہوں نے کنٹرول کیا. یار 36 ارب روپے جو ہیں پینشن کی مد میں نکالے گئے، جو پینشنر کے پیسے تھے وہ نکالے گئے. یہ جرم ہے. پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا، اور ہمارے ہاں ایک کلٹ کا یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ نہیں اپنوں کو نہیں کرنا ہے، اپنے چاہے لنکا ہی ڈا دیں لیکن جی الزام نہیں لگانا ہے. خان کا فیصلہ تھا. مجھے ایک بات بتائیں، ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر رابطہ نہیں ہے، اتنے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، دوسری جانب یہ ان صاحب کو جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ کمیشن لیتے تھے، ان کو دوبارہ کیبنٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ خان صاحب کے اپروول کے بغیر ہو سکتا ہے؟ خان صاحب سے ہی کہلوایا گیا ہے نا. اچھا، خان صاحب ہی مطلب ہے وہ بھول جاتے ہیں. اب جو یہ ہیں ہماری مزمل اسلم صاحب جو ہیں فائنانس ایڈوائزر ہیں، خان کے کانفیڈنٹ بھی ہیں اور ایک ایماندار آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور خان نے بٹھایا بھی اسی لیے ہیں کہ فائنانس منسٹر کے تھرو ہی پینی پینی نکلتا ہے. تو لہذا اگر علی امین خان کے خلاف کوئی شکایت کرپشن کی ہوتی تو سب سے پہلے مزمل اسلم جو ہیں وہ خان کو جا کے بتاتے. یعنی کے پی کی حکومت نے واحد حکومت ہیں جس نے آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز کو میٹ کیا ہے، اور 40 ارب روپے جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کا رابطہ ہے بانی سے؟ ہاں، وہ ملاقاتیں انہی کا لایا ہوا ہے، ورنہ ان کا تعلق جو ہے سندھ سے ہے، لیکن وہاں سے لائے ہیں. ٹھیک ہے، چلے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کا شیر افضل مربت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر افضل صاحب، جو ہم ٹی وی پہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ علیمہ خان صاحبہ تھوڑا سا ناراض نظر آئیں پارٹی رہنماؤں سے، اس سے پہلے بشرا صاحبہ کی جانب سے بھی ڈائریکشن دی گئی تھی سلمان اکرم راجہ کو بھی اور بیرسٹر گوہر کو بھی کہ بھئی آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ پروٹیسٹ وغیرہ کریں. تو ہو از کالنگ دا شاٹس ان دا پارٹی رائٹ ناؤ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی کی قیادت کے ساتھ کوئی بھی پبلکلی ایسا رویہ اختیار کریں جس سے تحقیر کا پہلو جو ہے سامنے آتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ خود پارٹی کے ہر ورکر کے ذہن میں خان کا بٹھایا ہوا نظریہ ہے کہ موروثیت پی ٹی آئی میں نہیں چل سکتی. اچھا. تو لہٰذا جب تک یا تو اس نظریے کو نکالنا ہوگا تو پھر کہیں جا کے عقلی اور شعوری طور پہ کوئی راضی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ نظریہ نہیں نکالا جا سکتا تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاست کے معاملات سیاستدانوں کو ہی ڈیل کرنے چاہیے اور خان کو خود کرنے چاہیے. اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آ جاتا ہے یا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ who is he trusting right now in the party؟ دیکھیے، ٹرسٹنگ پارٹی جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں جو کلچر بنا ہوا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے سے فیصلے کے لیے بھی خان سے رجوع کرنا اور بالفاظ دیگر تمام عملی فیصلے جو ہیں خان سے کروانا، اور یوں ہر وقت جو ہیں جیل بھاگنا کہ خان اس پہ کیا کہتا ہے خان. میرا خیال ہے کہ خان کی جو معروضی حالات ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے پارٹی کو کرنے چاہیے اور خان کو اعتماد میں لے کے بتانا چاہیے کہ یہ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. پارٹی میں کوئی ایک شخص ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ دیکھیں، ان کی جو یہ اہلیت ہے اس پہ کاری ضرب لگی ہوئی ہے. اب تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی بھی کوشش کرے گا اس پہ دوسرے دن جو ہے بغاوت کے اور غداری کے فتوے آ جائیں گے. اچھا، پارٹی سے ہی؟ پارٹی اور پارٹی کی جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں وابستگی کا جو میڈیا ہے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ اس وقت پارٹی کون چلا رہا ہے؟ پارٹی جو ہے غیر منتخب لوگ چلا رہے ہیں. اچھا، یہ غیر منتخب لوگ پارٹی کا حصہ ہیں یا فیملی کا حصہ ہیں؟
بڑا مشکل سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے پورا پاکستان جانتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، کیا وہ اس بارے میں باخبر ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ پارٹی ان کی کس کے کنٹرول میں ہے اس وقت؟ خان صاحب کو شاید ادراک نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں، کیونکہ لمیٹڈ رسائی ہے انفارمیشن تک ان کی، اور جتنے اس کے نقصانات جو ہیں اور جو تباہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ ادراک شاید ابھی نہیں ہوگا۔ تو ابھی یہ جو فارورڈ بلاک کی کہیں سے بازگشت سنائی دی، اس کے اوپر میں نے آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا، تو یہ کیا اس کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اس طرح سے کچھ لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں یا الگ سے کوئی ایک وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پارٹی میں تسلسل سے جو تبدیلیاں اور فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، اس نے غیر محفوظ کیا ہوا ہے سب کو۔ کسی عہدیدار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جیل میں ملاقات کے بعد وہ اپنے منصب پہ رہیں گے یا نہیں۔ اچھا، 10 وزیر تو ایک سال میں انہوں نے یا سیک کر دیے یا ریموو کیے، ایک سال کے اندر۔ اچھا، تو لہٰذا صرف یہ وزراء کی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہر آفس پہ 2 3 4 مختلف فیصلے ہوئے، یعنی کوئی آفس ریجن کا پریزیڈنٹ بننا ہے تو ایک دن ایک ہو، دوسرے دن، میرا خیال ہے میں نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں تو پاکستان کا جو پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل آپ کیا گیا۔ 3 مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ یو وونٹ پارٹیسپیٹ ان اینی پروٹیسٹ، جی ہاں، لیکن یہ فارورڈ بلاک کا معاملہ آتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، فارورڈ بلاک جو ہے پارٹی میں پہلے بھی لوگ گئے، ضمیر فروشی کی اور 26ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے ساتھ دیا حکومت کا، تو لہٰذا اب تو یہ بات کہ جی ڈٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ پیسوں پہ جو ہیں کوئی بھی اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے۔ اور ابھی تو اگر پیپل پارٹی اور ان کے مابین ہنیمون ختم ہوتا ہے، نون اور پیپل پارٹی کے بیچ، تو 16 لوگ درکار ہیں ان کو، 6 کو اور 11 لوگوں کو تو شوکاز جاری ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں سے۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں اگر پیسے کا استعمال ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ناممکن نہیں ہے کہ فارورڈ بلاک نہ بنے۔ اچھا، تو اس وقت آپ خاموش بیٹھے رہیں گے یا اس وقت آپ پارٹی کی سپورٹ کو آئیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو؟ میں کیوں سپورٹ کو آؤں گا؟ مجھے کسی نے بلایا ہے، مجھے تو انہوں نے نکال دیا ہے۔ جب تک میرے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا، مجھے وجہ نہیں بتائی جائے گی اور میرے دادرسی نہیں ہوگی، نکالا انہوں نے ہے، جاؤں گا میں اپنی مرضی سے اگر میری مرضی ہوئی۔ ہاں، البتہ اگر خان بلا لے، لاسٹ ٹائم بھی خان نے مجھے کہا تھا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، ابھی خان مجھے بلائے گا اور کہہ دے گا اور مجھے سنے گا تو پھر آپ پھر سے پارٹی کا حصہ بن سکیں گے؟ خان کے لیے ہے، اچھا، پھر میری انا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو شکوہ نہیں ہوگا کہ 3 دفعہ آپ نے دوسروں کی کیوں سنی؟ دیکھیں، خان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہاں، اچھا، باہر آ جائے، پارٹی اپنے پیروں پہ چل جائے، خود ہی میں جاؤں گا کہ میں مزید نہیں چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا، مجھے کے پی میں مجھے یہ بات بتائیں، پہلے آپ نے کہا 26 سے پہلے پارٹی جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا علی امین کنٹرول کر رہے ہیں، اب سچویشن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پارٹی کی صدارت تھی وہ لے لی گئی ان سے، اور ابھی اس وقت وزارت اعلیٰ کے عہدے پہ ہیں، پھر ابھی کچھ کرپشن کا بھی ہم نے کچھ وہاں پر سے کچھ بازگشت سن رہے ہیں، پارٹی کے اپنے اندر سے بھی کچھ پروٹیسٹ ہوا پشاور وغیرہ میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہی طریقہ واردات ہے نا، یہ طریقہ واردات ہیں۔ میرے خلاف میڈیا کے لوگوں کو لگا دیا، ڈسپلن کا الزام لگا دیا۔ اب وہی لوگ جو میڈیا کے میرے خلاف لگے تھے، یہ شہباز گل اور عمران ریاض وغیرہ، یہ علی امین خان کے خلاف علاقے کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ پہلے مرحلے پہ، دوسرے مرحلے پہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے وابستہ جو شخصیات ہیں، وہ لوگ جو ہیں اب آوازیں اٹھائیں گے جی کرپشن، جبکہ کرپشن جنہوں نے کی ہے انہی کو تو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، کہ جی فلاں کو جو ہے کیبینٹ میں لیں۔ علی امین خان کی حکومت 1 سال میں جو وزیر خزانہ ہیں اس کے ہوتے ہوئے وہ پہلے شخص ہوتے، پھر خان نے احتساب کمیٹی بنائی ہوئی ہیں بڑے 3 معتبر افراد پہ، قاضی انور صاحب ہیں، بریگیڈیئر عباسی صاحب ہیں اور شاہ فرمان صاحب ہیں، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ فائنڈنگز دی ہیں علی امین خان کے حق میں۔ اچھا،
پھر اس کے بعد پوری پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, میڈیا بیٹھا ہوا ہے, یعنی کرپشن ہوتی ہے. کوئی ایک کنکریٹ الزام تو آ جائے. ہاں البتہ علی امین خان کو اب ایک سازش کے تحت اپنے ہی لوگ میڈیا کو خبریں فیڈ کر رہے ہیں اور خان کے کانوں میں بھی ڈال رہے ہیں تاکہ اس کو بھی ایک جواز جو ہے اس کے لیے گڑا جا سکے. تو یہ ایف آئی اے وغیرہ نے بھی نوٹسز وغیرہ جاری کیے ہیں کافی لوگوں کو, سوشل میڈیا وغیرہ ٹیم کو, اور اس طریقے سے, تو ان کا رول اس میں کیا ہے؟ سوشل میڈیا ٹیم تو باہر بیٹھی ہوئی ہے, تو باہر بیٹھی ہیں, وہاں سے جناب میزائل داغتے ہیں. اچھا, جو یہاں پہ ہم کام کرتے تھے وہ اسی پہ جو ہے مٹی ڈال دیتے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیر افضل مرور صاحب آپ کے وقت کے لیے, آپ پاس تشریف لائے. جی ناظرین کرام, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اس وقت تعلقات ہیں اور خاص طور پر اتحادی ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہیں, لیکن معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ڈسکشن ہونا کافی ضروری ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز افطار ڈنر پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے, اور اس کے اندر کافی اپنے کنسرنز جو تھے ان کی جانب سے شو کیے گئے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں, جو کہ ان کا 8واں خطاب تھا, اس کے اندر انہوں نے جہاں پر حکومتی اقدامات کی تعریف کی کافی ساری چیزوں کی, وہاں پر انہوں نے چولستان کا معاملہ بھی اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس معاملے پر بات ہونی چاہیے یا پھر اس تجویز کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ سندھ کے اس پر خاصے تحفظات موجود ہیں. پھر اس سے ہٹ کر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنے تحفظات پیش کیے اور ان تحفظات سے آگاہ کیا, اور خاص طور پر ہاف ٹرم وزیر اعظم کی کچھ ایک چیز بھی سامنے آئی تھی, اس کو بھی ان کی جانب سے مسترد کیا گیا. تو اس وقت کیا چل رہا ہے معاملہ, اس پر ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے. کل بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی اور افطار ڈنر ہوا اور خاصے دن سے اس پر بات ہو رہی تھی کہ یہ ملاقات ہونی ہے, تو اس کے اندر کیا ایسی چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں, کون کون سے پوائنٹس ہیں آپ اگر ہمارے گوش گزار کرنا چاہیں؟ جی بالکل, اس طرح کے رشتوں میں اور کولیشنز میں ملاقاتیں میں سمجھتی بہت ضروری ہوتی ہیں, بلکہ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ ایک ایسا طریقے سے یہاں ڈسکس بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا جو بھی حل نکالنا ہو وہ ایک مشترکہ صورتحال, ایک مشترکہ فورم میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے تحفظات اور مسئلے مسائل سن کے, گزارشات سن کے ایک پھر جامع قسم کا حل بھی نکلتا ہے اور پالیسیز بھی آگے جاتی ہیں. جی تو یہ کوئی ان یوزول نہیں ہے کہ میٹنگز ہوں, بلکہ جب بھی کولیشن گورنمنٹ جو چلتی ہیں اور اسموتھلی چلتی ہیں ان میں یہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں نہیں, آپ کو پتا ہے, لیکن حکمران اتحاد کا کلیدی حصہ ہے کیونکہ جی سپورٹ دی بھی ہے. اب آپ پوچھ رہے تھے کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوں. دیکھیے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے زیادہ تر باتیں آپ کے سامنے رکھی, وہ صدر کے تاریخی ایک خطاب کے بعد تھا اور یہ 8ویں دفعہ ایک صدر نے زرداری صاحب نے کیا اور کسی نے نہیں کیا, تو وہ اس کی باتیں بھی کی اٹھی, ان کی تجاویز, ان کی جو حکومت کو جسے کہتے ہیں ایڈوائس ہوتی ہے وہ سامنے آئی. کافی سارے پوائنٹ سامنے آئے اس میں, لیکن یہ جو ہاف ٹرم وزیر اعظم کا فارمولا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی؟ جی یہ تو ڈسکشن میں بھی نہیں آیا اور نہ کوئی ایسا فارمولا ہے. اچھا, ایسا کوئی پوائنٹ نہیں ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے پھلجھڑی نکلی ہے اور یہ کدھر سے کہاں تک پہنچ گئی. اٹ واز نہ کسی ایجنڈے پہ تھا نہ کسی ڈسکشن میں. اچھا, آئی واز ونڈرنگ بیکاز پیپلز پارٹی اس وقت اگر کابینہ کا حصہ نہیں بن رہی تو وہ آخر کیوں کر ایسا ہوگا کہ وہ ہاف ٹرم وزیر اعظم کا فارمولا ایکسپٹ کریں گے؟ یہ میں خود بھی سوچ رہا تھا ایسا. نہیں نہ, یہ کسی گنتی میں نہیں آئی یہ بات, اور پتہ نہیں کس کے ذہن سے نکلی اور یہ کون سا ٹرائل بلون چلایا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے نہیں, یہ کسی طرح کا غبارہ نہیں ہے کہ بلبلا ہی سمجھیں اسے. اچھا, تو یہ جو نہروں کا معاملہ تھا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو محفوظ شہید کینال کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جائے گی اور وہ 1.2 ملین ایکڑ فٹ پانی وہاں پر 1.2 جو ایکڑ اراضی ہے اس کو جو ہے وہ وہاں پر سیراب کیا جائے گا انیشیل لیول پہ. تو آپ تک اس کے بارے میں کیا ابھی تک کیا تحفظات دور کیے گئے ہیں؟ کمیٹی کا ہم نے سنا ہے کہ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر, وہ کمیٹی اب کیا کرے گی؟ ابھی ایز آف ناؤ کیا اس پہ کام رک چکا ہے یا کام چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو وہ اس پر مطمئن کرتے رہیں گے؟ پارلیمنٹ کو تو بریفنگ نہیں ملی ہے اور شاید یہ سندھ سے شاید بھی نہیں, سندھ نے بار بار حکومت میں کہا بھی ہے, خط بھی لکھا ہے, ارسال کیا ہے کہ اس پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ ڈسکشن ہونا چاہیے تاکہ اس کی جو بھی ہے جو بھی اس کے خد و خال ہیں
اور اس کے جو بھی تحفظات ہیں پورے صوبے کے جو بالکل اس وقت سراپا احتجاج ہے تو ان کو وہاں ڈسکس کیا جائے بجائے اس پر کہ ایک دم یک طرفہ پیش رفت کی جائے. اور اس بات کو صدر کی تقریر میں بھی جگہ ملنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے. تو اتنے بڑے دیکھیں پانی تو ویسے بھی ہمیشہ ایک پاکستان میں متنازع مسئلہ رہا ہے کیونکہ پانی کی قلت ہے. قلت ہی جنم دیتی ہے اسی طرح کے تنازعات کو. جب قلت اور بڑھتی ہے تو پھر اور تنازع ہوگا نا. تو اب خاص طور سے جسے کہتے ہیں نیچے جو ٹیل پر لوگ ہوتے ہیں لوور ریپیرینز جسے کہتے ہیں اور پانی کی قلت سے جن کی زندگیاں بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. آپ بلوچستان کا حال دیکھیں قحط سالی نظر آتی ہے اور سندھ کا جو ڈیلٹا ایریا ہے اس میں بھی اب یہی صورتحال ہے کہ سمندر کا پانی اندر آنے لگتا ہے کیونکہ دریا کی جو نہریں ہیں وہ خالی ہو جاتی ہیں. جب وہ سوکھ جاتی ہیں تو پھر سمندر نیچرلی اندر آنے لگتا ہے. اس کے بعد تو پھر وہ ساری زمین بھی کاشت کے لائق نہیں ظاہر ہے وہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی 7 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی ایک سروے کے مطابق جانا چاہیے. لیکن وہ ویسے ہی پچھلے 12 سال کے اندر کوئی 5 ملین سے کم جا رہا ہے. لیکن اس پہ کوئی مطمئن کیا گیا ابھی آپ لوگوں کو؟ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا؟ کیونکہ یہ بہت دونوں طرف سے دیکھیں ہم صرف سننا چاہتے ہیں. ہماری لیڈرشپ ہمارا جو صوبہ ہے خاص طور سے سندھ کا پنجاب میں بھی سوال اٹھے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم گرین پیس تو جیسے گرین انیشیٹو جو ہے آپ نے سنا بھی ہوگا چیئرمین بلاول نے بات کی. ہم ماحولیاتی تبدیلی کو سب سے زیادہ پہچانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور اس کے حوالے سے کام بھی کر رہے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ پاکستان گرین ہو. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اور ہماری ساری اس میں جو پیش رفت ہے وہ رہے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پانی کا مسئلہ ہو بھئی انہوں نے کہا کہ بھارت سے آپ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اوپر پانی استعمال کر لیا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ٹیلی میٹری گنی گئی ہے اور بھارت نے اپنا حصہ استعمال کر لیا. ایسے تو ہوتا نہیں ہے نا. جس وقت نیچے آتا ہے جس وقت روکا جاتا ہے جس وقت کاشتکاری ہوتی ہے ربی کراپ ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا میٹرو پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا کہا ہے کہ آپ کے ڈیمز جو ہیں ابھی آلموسٹ خالی ہیں. مطلب اس لیول پہ ہیں کہ وہ آپ کے اگلے ربی سیزن کو برا اثر پڑے گا منفی اثر پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی بھی جب ارسا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں انڈس ریور سسٹم جو ہیں اس میں پانی کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور مجھ سے پوچھئے کلائمیٹ کے حوالے سے ماحولیات کے حوالے سے چیخ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان واٹر اسکیسٹی کا شکار ہونے والا ہے. جی جی ایگزیکٹلی. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو پراپر ٹیلی میٹری سسٹم ایک مطلب پریشر ہے پانی کے دیگر آبی پورے جو وسائل ہیں ان پر سخت پریشر ہے. پاپولیشن بڑھ چکا ہے. نیچے کے جو 2 پروونسز ہیں وہ اس کو سوال اٹھا رہے ہیں. تو شاید جو بھی اسکیم ہو آپ اس کو ایک ایسی سٹنگ میں ڈسکس کریں جہاں سب اس کو ایکسپٹ کریں سب سمجھ پائیں کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں. میں اور آپ اس وقت شاید ٹی وی پہ نہیں اس کی بال کی کھال نکال سکیں یا باریک بینی سے اسے دیکھ سکیں مگر ہر صوبے کے واٹر ایکسپرٹس جو بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ممبرز ہوتے ہیں واٹر کا ممبر ہوتا ہے ہر باڈی میں اس کو انسٹیٹیوشنلی حل بالکل کر سکتے ہیں. کوئی اس کو اب یہ متنازع اتنا بن گیا کہ اس سے ایموشنز اٹیچ ہو گئے اور پھر ظاہر ہے وہ بات غلط نہیں ہے کہ جی دیکھیے ہماری زندگی موت کا سوال بنتا ہے. پانی تو ہے اس طرح. اور یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج نہیں کیا اسی لیے صدر نے اپنی تقریر میں ڈالا کہ اس میں کوئی ابہام نہ ہو. اور مطلب سینٹ میں ایک پورے سال میں کوئی ایڈجرنمنٹ موشن نہیں آیا لیکن واٹر پر آیا. ہم دیکھ کر آئے اس سے کال اٹینشن اس پر ہوا. تو ہمیں کہا گیا کہ جی بس وہ تو ہم ستلج سے پانی نکال لیں گے. بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ستلج کا پانی کس نوعیت کا ہے اس کی کوئی ٹیکنیکل ڈسکشن اور کیا وہ پورا سال دستیاب ہوگا یہ بھی کویسچن ہے. جی جی. اور وہ تو سلٹڈ ہوتا ہے پانی ستلج کا. تو وہ ہندوستان نے یہی کیا اپنے راجستھان میں انہوں نے کنال بنایا تھا اس کی ذرا آپ حالت دیکھیں حالات زار دیکھیں. تو ہم جو اگر کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کرنے چلیں تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے جی ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में जो भी मसाइल हों उनका मामला हल होना ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी किस तरह से हो सकता है कि अगर आप अफ़वाम और तफ़हीम से किसी भी मसले को हल करें। पानी का मसला बड़ा मसला है और ज़ाहिर है कि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पानी की किल्लत होती जा रही है। बारिशें नहीं हो रही, बारिशें वक्त पे कम हो रही हैं, प्लस जो आबी ज़खायर हैं वो अभी हमारे खाली हैं। लेकिन वाटर मैनेजमेंट जो है दैट इज़ द की। टेलीमेट्री सिस्टम होना चाहिए। सूबों के अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वज़ीर आज़म साहब उस पर बैठ कर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात करके इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ की कमेटी बन चुकी है, लेकिन तमाम चीज़ों को अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए ताकि सारे इस अहम तरीन मामले पर ऑन बोर्ड हों। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।